हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉसिबल इजरायली प्रेशर के बारे में जो पाकिस्तान पर है कि हम उनको तस्लीम करें, और इसी हवाले से हम कुछ सवालात का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई इजराइल पाकिस्तान पर प्रेशर डलवा रहा है और वो क्यों डलवा रहा है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस हवाले से हम देखेंगे कि वो किसके थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर डलवा रहे हैं, और इसी हवाले से पाकिस्तान के सामने क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज़ रखी जा रही हैं, मतलब क्या लालच दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, उन पॉसिबिलिटीज़ पर भी बात करेंगे। और एंड पर हम देखेंगे, जो मैं चाहूँगा सारे पाकिस्तानी देखें, पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस हवाले से, पाकिस्तान का जो एक स्टैंस होना चाहिए या जो पाकिस्तान की पोजीशन है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, हम उसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये तो हम सबको पता है कि इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त एक वेव चल पड़ी है। क्या अफ्रीका, क्या ये अरब कंट्रीज़, इजराइल इस वक्त फुल कैंपेन चला रहा है कि अपने ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करे, और इसी हवाले से मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये जो यूएई और बहरीन के जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत, और ये सारी डेवलपमेंट्स अमेरिका की सरपरस्ती में हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी शायद, और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा इजराइल की ज़्यादा परवाह है उनको। और माइक पॉम्पियो तो यूएस के वो पहले ऑफिशियल थे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ उन सेटलमेंट्स पे गए जो उन्होंने फ़लस्तीनी इलाकों पर की हुई हैं। मतलब अमेरिका इस हवाले से कम शो कराता था कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं प्रो इजरायली। और इस हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में एक मैसिव डेवलपमेंट हुई जिसमें यूएस ने अपनी जो एम्बेसी है वो यरूशलेम में शिफ्ट कर ली इजराइल को खुश करने के लिए, और उसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। और ये सारा दुनिया को बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह अरब कंट्रीज़ पर अमेरिका का बड़ा एक शदीद दबाव बढ़ता चला जा रहा है इजराइल के हवाले से कि उसको तस्लीम किया जाए, उसके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए। और ये प्रेशर अब सऊदी अरेबिया पे भी बढ़ता जा रहा है। मतलब पाकिस्तान पर तो प्रेशर वो बाद की बात है। पहली जो मज़े की चीज़ है कि सऊदी अरेबिया, जिसके इस्लामिक क्रेडेंशियल्स बहुत मजबूत हैं हमारे मुकद्दस मकामात की वजह से, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि सऊदी अरेबिया मतलब एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री है, और उस पर जो दबाव है वो अमेरिका खुद बढ़ा रहा है। और माइक पॉम्पियो तो खुद कह चुके हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया हो जो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे। और रिसेंटली अभी हमने ये न्यूज़ देखी, पूरी दुनिया के मीडिया पर चली, कि किस तरह इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है मोसाद के चीफ के साथ वो गए सऊदी अरेबिया। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और माइक पॉम्पियो से उन्होंने मुलाकात की। जो पूरा गैंग है इनका ये इकट्ठा हुआ वहाँ पर, और जिस जगह पर वो इकट्ठे हुए वो है सऊदी अरेबिया का एक मेगा सिटी, जो स्मार्ट सिटी वो बनाने का इरादा रखते हैं, जिसके हवाले से हम आगे बात करेंगे, न्योम। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, और इस जगह को सिलेक्ट करने का क्या मकसद था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर चला दी, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स और भी जितने भी अहम पब्लिकेशंस हैं। मतलब उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी इजरायली प्राइम मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरेबिया, जबकि सऊदी अरेबिया ने इन सारी डिटेल्स को, इन सारी खबरों को उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हमारे मुल्क में। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, और ये अब साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया पर जो दबाव है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों इजराइल इतना एग्रेसिवली पुश कर रहा है मुस्लिम ममालिक को, इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक को, कि वो उसके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करें, उनको नॉर्मलाइज करें। अब इसकी कई रीज़न्स हैं, कई मतलब बेबहा रीज़न्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली रीज़न है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, इजराइल चाहता है कि वो दुनिया के सामने अपने आप को नॉर्मलाइज करे। मतलब हम सबको पता है इस वक्त इजराइल का जो एक इमेज है पूरी दुनिया के सामने, वो एक नेगेटिव इमेज है, एक विलन का किरदार वो अदा करता है। हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड से लेकर एशिया से लेकर यूरोप से लेकर इवन अमेरिका में भी कुछ स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं जो इजराइल के जो इक़दामात हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़
کو کنڈیم کرتی ہیں. اسرائیل کی اس ایگریشن کو کافی زیادہ ممالک اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں اور کچھ انڈیویجولز، پرومیننٹ انڈیویجولز جو کہ اسرائیل کو اس حوالے سے ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ فٹ بال میچز میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل پر کرٹیسزم نظر آتا ہے. فینس ایک بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں پر مظالم بند کریں، اور یہ یورپ کے اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے. تو مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں. تو اسرائیل اب یہ چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک اچھا امیج پیش کیا جائے، مطلب ایک گڈ گائے کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جائے. اور اس حوالے سے وہ سٹارٹ کر رہا ہے ان کنٹریز کے ساتھ جس کے ساتھ آلریڈی اس کے بیک ڈور چینل پر رابطے چلتے تھے، جیسے یہ گلف سٹیٹس آپ کی ساری یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ جو ان کے معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی سعودی عربیہ کی اپروول تھی، کیونکہ یو اے ای کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتا سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر. اور سعودی عربیہ کا بھی ہمیں پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے بیک ڈور رابطے ہیں. اب تو یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس اسرائیلی فلائٹس کے لیے اوپن ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور مطلب اب تو لوگ اس کو ایک گینگ کا نام دیتے ہیں، محمد بن سلمان، مائک پومپیو اور نیتن یاہو. اور یہ جو ان کے رابطے ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. بہت کم ممالک ہیں جو کہ اوپنلی اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کو بتاتے ہیں، جیسے کہ جن میں امریکہ اور انڈیا شامل ہیں، جو کھل کر بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں. لیکن باقی کنٹریز کی بات کریں تو بیک ڈور رابطے بھی وہ رکھتے ہیں، اور کچھ تو دنیا کو بتانا بالکل پسند نہیں کرتے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے. پیچھے ان کے ہوتے ہیں تعلقات، پس پردہ تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شو نہیں کرتے. اب اسرائیل کہہ رہے کہ پائیں نا یہ دنیا کو بھی دکھاؤ، مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمیں بیک ڈور رابطے تو کرتے رہتے ہو لیکن ہمارا امیج تو اس سے بہتر نہیں ہو رہا. تو اب آپ لوگوں کا یہ کردار ہے. اب سعودی عربیہ کو اس نے کہا ہے کہ پائن ہماری مدد کرو اور ہمارے جو تعلقات ہیں مسلم دنیا میں ہمیں نارملائز کرو. بیسیکلی سعودی عربیہ پر اس وقت یہ پریشر ہے. اپنے امیج کی بحالی کے علاوہ بھی کئی ایسے آبجیکٹیوز ہیں جن کو اسرائیل اچیو کرنا چاہتا ہے. اور یو اے ای اسرائیل کی جو ڈیل ہوئی تھی، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ دونوں ممالک کو پوٹینشیل کیا کیا فائدے ہوئے ہیں جو ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں، اور کئیوں کو ہم آگے بھی ذرا کھل کر ایکسپلین کریں گے. اور نو ڈاؤٹ اس ڈیل کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہی ہوا ہے. تو اب جب وہ اپنے قریبی عرب ممالک پر پریشر ڈالتے ہیں نا کہ یار اب ہمیں کھل کر اوپنلی تسلیم کرو، ہمیں بہت ہو گیا بیک ڈور رابطے، تو سعودی عربیہ بھی کہتا ہے کہ یار پائن تھوڑا حوصلہ کرو، آرام سے ذرا ہم اس کو گریجولی لے کر چلیں گے. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب کئی ایکسپرٹس کے مطابق اس گول کو اکمپلش کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے ذہن میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ہے پاکستان. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان پر ان کا تھوڑا بہت انفلوئنس قائم رہا ہے، پچھلے اگر پاسٹ کی بات کریں انہوں نے کافی زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہوا ہے. اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس کا کہاں پر اپر ہینڈ ہے. اور پاکستان کا اپر ہینڈ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں. اور اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو وہ فائنینشلی ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں. آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر ابھی پیسے نہیں ہیں تو ڈیفرڈ پیمنٹ سسٹم کے تحت ہمارے سے تیل خرید لیں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ دے دینا. اور آسان قسطوں پر وہ ہمیں دیتے ہیں قرضے. بڑا کافی سپورٹ رہی ہے سعودی عربیہ کی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان پر وہ کافی روب جما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ اسلامک کریڈینشیلز، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیں. دو ممالک ہیں اس وقت پوری مسلم ممالک میں جو بہت زیادہ جن کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، پاکستان اور سعودی عربیہ. ٹرکی بھی ہے لیکن ابھی ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کی بات کریں. سعودی عربیہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں. اور پاکستان ویسے ہی پاکستان کی ایک پہچان ہے کہ یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے، مطلب ایک مضبوط گڑھ ہے اسلام کا، جہاں پر بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس ہیں اسلام کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے. اور فلسطین کی جو کاز ہے وہ اسلامی دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو یہاں پر پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو سینٹیمنٹس ہیں پاکستان کی پبلک کے، وہ فلسطینیوں کو لے کر بہت حساس ہیں. تو یہاں پر اسرائیلی اور سعودیز کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ اگر پاکستان کا دروازہ کھول لیا جائے نا تو آگے سارے رستے آسان ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو سعودی عربیہ کہتا ہے کہ پہلے پاکستان، اگر پاکستان کر لے تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے پھر وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک راہ ہموار کر رہا ہے اپنے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا بیکلیش آ سکتا ہے مسلم ممالک کی طرف سے کہ یار آپ تو خادم حرمین شریفین ہو، آپ اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن آپ نے مسلمانوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں پھر پاکستان جیسے ممالک کی ضرورت پڑے گی جن پر ہمارا تھوڑا بہت انفلوئنس بھی ہے اور یہ اسلام کے مضبوط گڑھ بھی ہیں.
اب مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کی بھی جو ٹریجیکٹری ہے وہ تھوڑی سی ڈائیورسیفائی ہو چکی ہے. نو ڈاؤٹ ہم نے پاس میں ڈکٹیشنز لی ہیں, امریکہ کے پریشر میں ہیں, سعودی عربیہ کے پریشر میں ہیں, لیکن آج کل ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بھی ایک سوچ ہے, پاکستان بھی اپنے ایک راستے پر روانہ ہو چکا ہے, جس کو انڈین ڈپلومیٹس بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں. اور ہسٹری میں اس کا ثبوت ہے, ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے سعودی عربیہ کو لتاڑا ہے کہ بھائی جی آپ ذرا کشمیر پر بھی بات کریں. اور یہ سارا پس منظر, مطلب یہ ساری چیزیں, یہ ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے آپ ہم پہ اسرائیل کا پریشر ڈال رہے ہو, پہلے آپ ہمارا مسئلہ کشمیر حل کرو. اور ایون عمران خان نے بھی اس کو ایکنالج کیا کہ ایک دوست ملک کی طرف سے کافی شدید پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. یعنی پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان حالیہ جو ٹینشنز شروع ہوئی ہیں اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل, ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے. اور اسی سلسلے میں آبویسلی پاکستان کو کچھ آفرز بھی کی گئی ہیں. مطلب پاکستان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں, آپ کا کشمیر کا بھی چلو مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے, اس کے علاوہ آپ کی ٹریڈ کے مسائل ہیں, آپ کے اکانومی کے مسائل ہیں, آپ کا FATF کا مسئلہ ہے, آپ کے اور بڑے شدید مسائل ہیں, آپ کو ٹیکنالوجی کے مسائل ہیں, مطلب آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے, وہ ہم پوری کریں گے. مطلب آپ ہمارے کیمپ میں آئیں تو صحیح, آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اسرائیل اور انڈیا کی کتنی زبردست ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, اور مطلب آپ اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, آپ ان سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے کیمپ میں نہیں آتے تو پھر وہ اسلحہ تو انڈیا کے پاس جاتا چلا جا رہا ہے. مطلب انڈیا آپ کے خلاف اپنے جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرتا جا رہا ہے, اور وہ اس کو اسرائیل پرووائڈ کر رہا ہے. اور دوسری صورت میں یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ سارا ملٹری اکوپمنٹ آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے, بھارت اس کو آپ کے خلاف یوز کر سکتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا ایک دفعہ کیا بھی انہوں نے 27 فروری کو جب انہوں نے بام گرانے کی کوشش کی پاکستان پر, تو وہ جو تھے وہ اسپائس بامز, وہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا, وہ اسرائیلی میڈ تھے. تو یہاں سے انہوں نے ٹریلر دے دیے ہیں پاکستان کو کہ جی آپ جوائن کریں ہمیں, بڑے مزے ہوں گے آپ کے, اور اگر نہیں کریں گے تو دوسری طرف بھارت کے تھرو ہم آپ کو ڈراتے رہیں گے. اب یہ جو آفرز آ رہی ہیں نا پاکستان کو, اس حوالے سے ہم ذرا آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جو میں نے پہلے کہا تھا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, جو پلیز سارے پاکستانی اس کو لازمی سنیے گا. اب یہ جو ایک گینگ بن چکا ہے نا, بڑا ایک ڈینجرس گینگ, یہ مائک پومپیو, نتن یاہو یا محمد بن سلمان, ان کے کئی کامن گولز ہیں, ان کے کئی کامن اینیمیز ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا میں کس کی طرف اشارہ میرا کس طرف ہے. سب سے پہلا تو ان کا یہی آبجیکٹیو ہے کہ جی اسرائیل کو نارملائز کیا جائے پوری دنیا کے سامنے, اس کو ایک اچھا بچہ بنا کر پیش کیا جائے, اے گڈ گائے, ناٹ اے ویلن. دوسرا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے, اور وہ آبجیکٹیو ہے اسرائیل کا, اور وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز وہ ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے ان ممالک کے تھرو, اور ایونچولی ہمارے تھرو بھی. مطلب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں. اب وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک بینیفٹس کیا ہیں اسرائیل کو, وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے تھریٹس ان کو نیوٹرلائز کر رہا ہے. 60s میں اس کی لڑائی ہوئی تھی عرب کنٹریز سے, اور اس وقت اسرائیل نے پوری دنیا کو دکھا دیا تھا کہ ان کی ملٹری کتنی سٹرونگ ہے. اور آج 2020 میں ملٹری کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح مطلب اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہے, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ جو آس پاس کے مسلم ممالک تھے وہ کتنے ویک ہوتے چلے گئے. اور جو فائنینشلی سٹرونگ ممالک ہیں جیسے کہ UAE, سعودی عربیہ وغیرہ, اب وہ ان کو اپنے کیمپ میں لا رہا ہے تاکہ پورا ہی معاملہ صاف ہو جائے. یہ ان کی اسٹریٹجک, بہت بڑا ان کا اسٹریٹجک گین ہے اسرائیل کا. اور UAE اسرائیل ڈیل میں بھی سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہی ہوا ہے. مطلب وہ اب اپنی ٹیکنالوجی کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پہلی جو چیز ہے نا ان کے ذہن میں وہ یہ ہے, وہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جو جیو پالیٹکس ہے. اور دوسرے نمبر پہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ بونس ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے ان کنٹریز میں. بیسیکلی یہ جو ساری گیم ہے وہ اسرائیل کو لانگ ٹرم اسٹریٹجک بینیفٹس پرووائڈ کرنے کے لیے کھیلی جا رہی ہے. اور اس کے بدلے عربس کو کیا آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے یہ جو بیابان صحرا ہیں ہم ان کو آباد کر دیں گے, ہم ان میں انویسٹمنٹس کریں گے, ہم ان میں میلے لگائیں گے, آپ ہمیں ذرا آنے تو دیں. آپ کا کام کیا ہوگا کہ آپ ہمیں دنیا کے سامنے نارملائز کریں, آپ ہمیں باقی دنیا سے کنیکٹ کروانے میں ہماری مدد کریں, اور ہم آپ کو دیں گے پیسہ,
آپ کا فیوچر ستے خیرہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں. اور ساتھ ہی ان کو یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کی جو آئل مارکیٹس ہیں نا اب ان کی جو ویلیو ہے وہ ڈیمینش ہوتی جا رہی ہے. مطلب پوری دنیا جو آئل پر اس کی ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا فوسل فیول سے کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بھی ان کو فیوچر کی مطلب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, فیوچر کے مناظر اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو مستقبل ہے نا وہ بڑا تباہ کن ہوگا اگر آپ نے ہم سے دوستی نہ کی, کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہونا ان صحراؤں کے علاوہ. ہم ان کو آباد کریں گے, ہم پیسہ لگائیں گے. تو یہ جو نیوم کا سٹی ہے جہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے, تو آپ خود اس کو کنیکٹ کر لیں کہ کیا میسیجنگ دینے کی کوشش کی ہے. یہ نیوم کا یہ جو علاقہ ہے نا, یہاں پر سعودی عربیہ اب یہ پلان کر رہا ہے کہ اس کو ایک زبردست ایک میگا سٹی, اسمارٹ سٹی بنایا جائے گا, مین میڈ سٹی. اور یہ جو شہر ہے پوری, اگر سعودی عربیہ کی جیوگرافی دیکھیں تو ایک سائڈ اس کی اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے, مطلب بارڈر نہیں ہے لیکن جو قریب ترین سائڈ ہے نا اسرائیل کے, وہاں پر ہے وہ شہر. تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر کون انویسٹمنٹ کرے گا, کس کا ارادہ ہے وہاں پر انویسٹمنٹس کرنے کا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پلانز انسان بناتا ہے لیکن کچھ پلانز خدا کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں, جو بالکل جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایک دور تک نو ڈاؤٹ سعودی عربیہ بڑا ایک پاورفل ایک اینٹی تھا اسلامی دنیا میں. مطلب جس کو بھی اسلامی دنیا سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ سعودی عربیہ کے پاس آتا تھا. اب ایک آلٹرنیٹیو بلاک بھی بن رہا ہے اور وہ ہم سب کو پتہ ہے, وہ ترکی, قطر, ایران اور کسی حد تک اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور وہ آلٹرنیٹیو جو بلاک ہے اس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کسی سے بھی ڈکٹیشن لینے کا قائل نہیں ہے. وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور وہ اس باقی جو دوسرا گروپ ہے اس کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اور ان کے خیال میں اس گروپ کو ویک کرنا بہت ضروری ہے اور پاکستان کو ساتھ ملانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ گروپ بہت برے طریقے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, مطلب اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. ٹرکی, قطر, ملیشیا, ایران اور کسی حد تک پاکستان. ایران کی تو کمر انہوں نے پہلے ہی توڑ دی ہوئی ہے, مطلب اس پر تو اتنی زیادہ سینکشنز بھی لگا دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بہت بری طرح سے اس پر ہر وقت جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں ایران پر. پاکستان سے ابھی نیگوسیشنز ان کی جاری ہیں. باقی رہ جاتے ہیں ملیشیا, قطر اور ترکی. اور یہ تینوں کنٹریز ہیں, یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اسپیشلی اگر بات کریں ترکی کی تو یہ تو ملٹریلی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اور ان تینوں ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ تگڑی ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تگڑا ملک, کوئی تگڑا اسلامی ملک جس کی اکانومی یا جس کا دفاع مضبوط ہے وہ ہمارے اگینسٹ جائے. ایران جب ان کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور کافی حد تک یہ جو باقی کنٹریز ہیں ان کو میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہماری لائن پر نہیں چلتے تو آپ کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ایران کے ساتھ ہوگا. اور ایران پر تو وہ اٹیک کرنے کی بھی آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور اس میٹنگ پر بھی کافی زیادہ آپشنز پر غور کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ایران پر جو پہلا اٹیک کیا جائے گا وہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر ہوگا, ان کو سٹرائک کیا جائے گا اور بہت سخت پیغام دیا جائے گا. تو یہاں تک تو اب ہمیں کافی حد تک کلیریفائی ہو چکا ہے کہ پاکستان پر جو پاسبل پریشر تھا اس کی کیا وجوہات تھیں, کیا ممکنہ وجوہات تھیں جو ہم نے ساری ایکسپلین کر دی ہیں. ایک تو اپنے وہ تھریٹس کو منیمائز کر رہے ہیں اور جو آلٹرنیٹیو بلاک بن رہا ہے اس کو بھی ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تاکہ ترکی اور قطر وہاں پر اکیلے رہ جائیں بالکل. اور یہ دونوں کنٹریز ایسے ہیں جو اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ میں نہیں آنے والے. ایران بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا, لیکن ایران کا کیا ہے کہ وہ اس وقت پھنس چکا ہوا ہے. لیکن ایران نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی, یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے انٹرسٹنگ سوال کی جانب. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ کسی اور کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پورے کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہمیں ایک اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پورے ہو رہے ہیں. ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا ہمیں کیا نقصان ہوگا. مطلب ہمیں کیا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا عربس کی طرح, یا کسی جو وہاں کے جو ان کے ساتھ کنٹریز ہیں, کیا ہم کوئی بہت ساتھ ہیں کہ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا دے گا اسرائیل؟ یہ ہمیں ذرا سوال پوچھ لینا چاہیے. مطلب کیا ہم اتنے ویک ہیں یار؟ مطلب یہ چیز پاکستان کو سمجھنی چاہیے کہ کیا ہمارے فائدے کا جو لیول ہے کیا وہ وہی ہوگا جو اسرائیل یا سعودی عربیہ کا ہو رہا ہے اس ڈیل کے تھرو. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, کیا کسی پریشر میں آ کے ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے؟ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ جو ہماری اساس سے جڑا ہوا ہے, اور وہ فیصلہ ہم کسی کے پریشر میں آ کے کر لیں.
لا حول ولا قوت یار. یہ تو سوچنا پڑے گا پاکستان کے پالیسی میکرز کو کہ مطلب یہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے, مطلب پاکستان کی آئیڈیالوجی میں شامل ہے کشمیر اور مسئلہ فلسطین. ہم اس کو کس طرح مطلب ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس قیمت پر, مطلب کس قیمت پر ہم کسی اور کے اسٹریٹجک جو فائدے ہیں ان کو پورا کریں. مطلب ہمیں کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا جو سٹینس ہے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر, کیا اس پر معاملہ سیٹلڈ ہو گئے جو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستانیوں کو اپنی امپورٹنس سمجھنی چاہیے, پاکستانیوں کو اور پاکستان کے پالیسی میکرز کو. ہر وقت اپنے آپ کو ویک مت سمجھا کریں, کسی کے پریشر میں مت آیا کریں. دنیا کے 7 ممالک میں سے ایک کنٹری ہے آپ جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ملٹری ہے وہ دنیا کی پاورفل ملٹریز میں سے ایک ہے. آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. آپ کا جو میزائل سسٹم ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. آپ کی ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اپنا سائز دیکھیں, اپنا ایریا دیکھیں, اپنی ڈائیورسٹی دیکھیں, اور آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی کسی کا پریشر آئے گا اور ہم اس بیس پہ تسلیم کرنا شروع کر دیں. لا حول ولا قوت. مطلب یار ٹھیک ہے, اگر کسی سے آپ نے نیگوسیشنز کا سوچنا بھی ہے تو وہ آزادانہ ہونی چاہیے سوچ. یہ مطلب کہ یہ پریشر کیا ہوتا ہے؟ سعودی عربیہ پریشر ڈالا جی اسرائیل کو تسلیم کرو. جتنی پاکستان کے پاس مین پاور ہے, جتنی پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی ہے, جتنے یہاں پہ ہنرمند لوگ ہیں, جتنی یہاں پر یونیورسٹیز ہیں, اتنی کیا اسرائیل میں ہے؟ آپ ہمیشہ دوسروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. یار ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ان کی ٹیکنالوجی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم سے بہتر ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے کیا غلام بن جائیں؟ مطلب آج نہیں تو کل ہم بھی وہ چیزیں حاصل کر لیں گے. مطلب آپ نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی, آپ کے پاس بھی چائنا ہے. مطلب چائنا سے بڑی پاور کون ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی اور اکانومی میں؟ تو یار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اس طرح کے لالچ دیے جا رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کریں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یار بالکل ایک ریڈیکولس بات ہے, بالکل مضحکہ خیز بات ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. بھائی ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہی کھڑا ہے. مسئلہ کشمیر وہ حل کراؤ پہلے, پھر بات کریں گے. یہ ہونی چاہیے ہماری ٹون, یہ ہونی چاہیے ہمارے پالیسی میکرز کی اپروچ کہ کس طرح اگر کسی سے بات چیت کرنی ہے نا تو یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں, اسٹرانگ پوزیشننگ کے ساتھ جائیں یہاں پر. اور بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ ایک اتنا سا کنٹری سعودی عربیہ کو آگے کہہ رہے کہ جی ہمیں تسلیم کر لے, اور پاکستان اس پریشر میں آ جائے. اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے ہیں پالیسی میکرز جو یہ سوچ رکھتے ہیں جو میں یہ بیان کر رہا ہوں. اتنی آسانی سے ہم بھی جھکنے والے نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کیا برائی ہے. بھائی برائی یہ ہے کہ آپ پر پریشر آ رہا ہے. اگر ان کے کچھ گولز یا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں تو ہمارے بھی کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. ہمارا بھی مسئلہ کشمیر ہے اور یہ ہماری اساس سے جڑا ہوا ہے, مسئلہ کشمیر بھی اور مسئلہ فلسطین بھی. پاکستان اور پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو بالکل ہمارے قریب ہے, وہ تو ہمارا حصہ ہے کشمیر, اور فلسطین کا یہ ہے کہ وہ بھی اسی کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کاز کو نقصان نہ پہنچائیں, اور وہ بھی کس چکر میں؟ کسی دوسرے ملک کے اسٹریٹجک گولز حاصل کرنے کے چکر میں. آپ بس یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ کیا ہماری پاور, ہمارا ہیومن ریسورس, ہمارا پوٹینشیل کیا اتنا ہی سستا ہے کہ اتنے چھوٹے کنٹری کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یوز ہو جائے, اور کہیں اس چکر میں آپ کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے, آپ کی جو اساس ہے, کہیں وہ تو کمپرومائز نہیں ہو رہی. اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.